अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। तोशाखाना केस में इमरान खान को रिलीफ तो मिल गया मगर रिहाई न मिल सकी। साइफर में अभी उन्हें जेल में रखने का हुक्म बाकी है। एक जानिब जैसे ही ये फैसला आता है तो हम देखते हैं मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और अहम सियासी शख्सियात ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा कि दरख्वास्त गुजार सज़ा मुअत्तली के बाद और ज़मानत के बाद रिहाई का हक अपने पास रखता है, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात कम हो जाएंगी या नहीं होंगी। एक जाने पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हामी इस बात पर शादियाने बजाते हुए नजर आए, मगर दूसरी जाने पर हमने देखा कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और उनके मुखालिफिन पर यह फैसला नमक छिड़कने के मुतरादिफ नजर आया। बात यहीं पर नहीं रुक जाती। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी रवायत को बरकरार रखा और अदलिया पर चढ़ाई कर दी और ये कहा कि ये तो होना ही था। जब एक मुल्क की आला अदालत, एक आला अदलिया अपनी मातहत अदलिया को कुछ जस्चर देती है तो ऐसे फैसले तो आते हैं, जैसे गुड टू सी यू का जस्चर दिया गया, विशिंग यू गुड लक का भी जस्चर दिया गया। बात यहाँ पर भी नहीं रुकती है, इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं अताउल्लाह तारड़ की। जब अताउल्लाह तारड़ की बात आती है तो अता तारड़ साहब भी पीछे नज़र नहीं आते, बल्कि ये बयान देते हुए नज़र आते हैं कि जी यहाँ पर आपको खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, साइफर केस अभी बाकी है और मैच फिक्सिंग की भी बात उन्होंने की है। मुखालिफिन इस बात पर काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ इक़दामात अगर देखे जाएं अदलिया के हवाले से, तो अदलिया के ख़िलाफ़ अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ कोई बयान देते हैं तो उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी दायर कर लिया जाता है, मगर यहाँ पर तो 7 खून माफ़ नज़र आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन को इस बात पर खुली छूट मिल जाती है, वो अदलिया पर कोई भी तनकीद कर सकते हैं। मुखालिफिन ने एक और इल्ज़ाम भी लगाया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने लिए NRO मांग रहे हैं और एक डील भी करने जा रहे हैं। JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज़ अहमदुल्ला ने यह बात कही है कि बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में मुलाकात की है एक इस्लामी मुल्क की अहम शख्सियत से, जहां पर इमरान खान के लिए NRO भी मांगा गया है और ये भी कहा गया है कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। अगर बात की जाती है NRO की, तो ये वही NRO है जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहा करते थे, ना तो मैं कभी NRO दूंगा और ना ही कभी NRO लूंगा और ना ही अपने मुल्क को कभी छोड़कर जाऊंगा। आज के इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए एनालिस्ट पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर बल्लाज साहब, आज़म चौधरी साहब। इससे पहले कि हम केस पे बात करें, इस हवाले से हम देखते हैं एक रिपोर्ट। लाडलेइज्म की जो इंतहा थी वो जो गुड टू सी यू वाले साहब हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल कायम कर दी कि मातहत अदालतों को पहले ही केस के मेरिट पे बता दिया कि आपने क्या फैसला करना है। अब ये जो सारा खेल खेला गया है, जिसमें सदर मुमलिकत भी शामिल हैं, जब चोर डाकुओं की कुछ सजाएं कम करते हैं ना 14 अगस्त को, उसमें 6 माह न्याजी साहब की भी सदर मुमलिकत ने अपने ही पार्टी के चेयरमैन की 6 माह सजा कम कर दी, और चीफ जस्टिस ने और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब कीले सफाई बन के सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना कि 16 सितंबर को रिटायरमेंट है और उससे पहले लाडले को रिलीफ देना मकसूद था, और इसलिए ये खेल खेला गया। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद सजा खत्म नहीं हुई, सजा मुअत्तल हुई। ये क्लिप हमने आपको वो दिखाया है कि जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अता तारड़ साहब जो हैं वो अपने लाडले के हवाले से बात करते हुए नजर आए। लाडला कौन है, किसको रिलीफ दिया जा रहा है, हम इस हवाले से बात करते हैं। मज़हर बल्लाज साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हम बात करते हैं लाडले के हवाले से, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अदलिया पर तनकीद की जाती है, कभी बेंच फिक्सिंग की बात की जाती है, कभी मैच फिक्सिंग की भी बात की जाती है, और फिर आला अदलिया के हवाले से ये बयान भी दिए जाते हैं कि कौन किसका लाडला है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, बड़ी बदकिस्मती है फ़ायज़ा कि हमारे यहाँ सियासी जमातें अदलिया को बदनाम करती हैं जी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी रवायत तो यही है कि ना ऐसा ना हो, मगर बदकिस्मती से ख़ास तौर पर जिस जमात के एक रहनुमा का भी आपने क्लिप दिखाया, ये कोई कसर नहीं छोड़ते। मसलन आप देखें कि ये वही साहब हैं जिन्होंने पंजाब असम्बली में आइन का मजाक उड़ाया जी, और एक ऐसा इशारा किया जो नाज़ेबा था। फिर इसी साहब के दादा हजूर इस मुल्क में जजेस ख़रीदने में महारत दिखाते रहे और कोयटा जाते रहे ब्रीफ केस ले लेकर जी। और फिर ये भी याद होना चाहिए इनको कि अभी इनकी जो हुकूमत ख़त्म हुई है उसमें देखिए बहुत से मुजाहरीन बुलाए गए, सुप्रीम कोर्ट के सामने अदलिया को गालियाँ दिलवाई गई, गलीज़ नारे लगवाए गए। तो ये मैं समझता हूँ कि अदलिया की एक तरह से तौहीन की गई। इससे पहले इस जमात का आप रिकॉर्ड देखें तो 97 में किस तरह सुप्रीम कोर्ट पर ये चढ़ दौड़े थे और जजेस ने बड़ी मुश्किल जान बचाई थी। ये तो एक इनका रिकॉर्ड है जो आज बड़ी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं और अदलिया पे तनकीद करते रहे, और किस मुझे नहीं लगता कि लाडले तो वो लोग हैं
جن کی سزاؤں کو راستے میں چھوڑ کر بیرون ملک بھیج دیا گیا. جی لاڈلے تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کر ضامن بن گئے اور پھر اس ضامنی پر بھی پورا نہیں اترے, اور آپ نے دیکھا کہ کسی کورٹ نے پوچھا ہی نہیں, نہ مفرور کو پوچھا, نہ جو ضامن بنا اس کو بھی نہیں پوچھا کہ ہاں بھئی ادھر آنا سونے ہاں تو 8 ہفتے کیا سی تے کیوں نہیں آیا بندہ, صحیح, وہ کسی بیمار نے ہے. پوچھا ہی نہیں. نہیں وہ کیسے پوچھتے, ضامن تو پرائم منسٹر بن گئے تھے. وہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تو صرف پرائم منسٹر تھے. اس سے بڑا لاڈلا کیا ہو سکتا ہے فائزہ بخاری کہ ایک بندے پہ فرد جرم عائد ہونا ہو اور منی لانڈرنگ کا مجرم ہو اور اسی دن اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. اس سے بڑے لاڈلا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص وزیر اعظم کے جہاز میں مفرور ہو اور پھر وہ وزیر اعظم کے جہاز میں آئے اور آتے ہی وزیر خزانہ بن جائے. میرا خیال ہے عدلیہ نے جتنا لاڈ پیار ان سے کیا ہے, حالانکہ ان کی عدلیہ کے حوالے سے ٹیپس بھی باہر آئیں, یہ اس زمانے کی بات ہے جب ٹیپس عام طور پر نہیں آتی تھی, تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ سارا لاڈ پیار انہی کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی لاڈ پیار انہی کے لیے اور عدلیہ کا بھی انہی کے لیے. یہ تو دوسروں کو, وہ ایک درسی ٹیسٹ پیپر چھایا ہوتا تھا جس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا چور بھی کہے چور چور, تو یہ میرے خیال ہے وہ بات ہے. ٹھیک, اعظم چودھری صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جہاں پر اس ملک میں ایک اعلیٰ نظام موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم تنقید کرتے ہوئے نہیں چھوڑتے. اور آج کا جب یہ کیس کا فیصلہ آیا تو فوری طور پر ملک کے سابق وزیر اعظم نے یہ بات کہی کہ ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا, یہ جسچر پہلے ہی دے دیا گیا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا, ابھی تو فیصلہ آیا بھی نہیں تھا لیکن پہلے سے ہی سب کو علم ہو گیا تھا. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی برلا صاحب نے ان کی پوری جوڈیشل ہسٹری کے اوپر ایک چھوٹا سا تجزیہ پیش کیا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جوڈیشری کے حوالے سے ان کے کیا خیالات تھے, کیا ان کے اقدامات تھے, کیا سازشیں رہی ماضی کے اندر. یہ تو پوری دنیا, پورے ملک اس سے آگاہ ہے نا کہ بلوچستان کے اندر بریف کیس جاتے رہے, سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, کچھ لوگ اس میں نااہل ہوئے اس حملے کے بعد میں, ان کی اہلیت وہ کئی سال بعد ہوئی. دیکھیں آج آپ ایک فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے, جوڈیشری بہت اچھی ہے, ایک فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے, جوڈیشری بہت بری ہے. یہ صرف یہ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے, یہ ہر پارٹی کا ہے. آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, ابھی 2 دن پہلے اپنے اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ اور کمپین تھی, اور 2 دن بعد جب فیصلہ آیا تو ان کے حق میں کمپین ہے. اچھا یہ رویے جو ہے نا, یہ ان کو سمجھ آنی چاہیے. یہ سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے فالوورز ہیں, یہ اگر اس قسم کے اپنے اداروں کے حوالے سے, اپنے جوڈیشل افسران کے حوالے سے اس قسم کی حرکات کریں گے تو قوم تو ان کو فالو کرے گی. تو لہٰذا اداروں کی جو کمزوری ہے اس کی بنیاد یہ لوگ رکھتے ہیں, سیاسی لوگ. اگر یہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اداروں کی مضبوطی کے لیے اقدامات کریں تو قوم ان کو فالو کرے گی. آج ہمارے ملک میں جو ادارے انحطاط کا شکار ہے وہ اس کے میں سمجھتا ہوں ذمہ دار یہ لوگ. ٹھیک ہے, آج اگر ٹویٹر کی بات کی جا رہی ہے تو ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ بھی کیا تھا فیاض حسن چوہان صاحب نے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اب ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف کسی بھی قسم کے گالم گلوچ کے کلچر کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے احسان مند بھی رہیں گے. تو یہ کلچر تو اب ختم ہونا چاہیے نا. یہ کیوں کلچر ہم اس کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر اب فیصلے اپنی وہ بات آپ والی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو تھو. اچھا, یہ جو لاڈلے والی بات ہے اس کو ذرا مزید ہم پھیلاتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ پچھلے 2 سال پہلے جو قاسم سوری والی رولنگ تھی, کس طرح عدالت رات کو کھولی گئی, اور اس وقت یہی پارٹی جو تھی پی ایم ایل این وہ کہتی تھی عدالت نے بہت اچھا کام کیا, عدالت نے یہ کر دیا, عدالت نے حق جیت گیا, انصاف جیت گیا. تو یہ بات اعظم چودھری صاحب کی درست ہے کہ جب ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو بہت اچھا. اچھا, پھر اس لاڈلے کو اس وقت تو ریلیف نہ دیا گیا. پھر اس لاڈلے کی 2 صوبائی حکومتیں جب برخاست ہوئیں تو اصولی طور پر, آئینی طور پر تو یہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جاتے. لیکن آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف والے بھی باقاعدہ اس طرح کی کمپینز کرتے رہے ہیں؟ عدلیہ کو ٹارگٹ تو انہوں نے بھی کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں
کہ عدلیہ کو ٹارگٹ ان کے ورکرز کرتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، لیکن یہاں تو میاں نواز شریف قائد تھے، جو قائد کہتے رہے کہ ججز کے سینوں میں بغض بھرا ہوا ہے، اور پھر ججز کی جو ویڈیوز تھیں وہ ارشد ملک صاحب مرحوم کی، وہ کس نے برلاس صاحب یہاں پہ میں قطع کلامی دیکھیں، ابھی عمران چیئرمین پی ٹی آئی انہوں نے بھی یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ایسے ہی عدم تحفظ کا اظہار کیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ہمایوں دلاور صاحب کے ساتھ کیا گیا جب وہ لندن جاتے ہیں، ہمایوں دلاور صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ جی عدم اعتماد کرنا اور بات ہے، یہ کہنا کہ ججز کے سینوں میں بغض بھرا ہوا ہے یہ اور بات ہے۔ عدم اعتماد تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ برلاس صاحب آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے، پھر آپ یہ بتائیے نا کہ اگر ایک معزز عدالت کے ایک جج اگر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کے پیچھے باقاعدہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، لوگ ان کو وہاں پہ فالو کرتے ہیں، یہ کیا یہ چیز ٹھیک رہی ہے؟ میرا خیال ہے ہر دو پارٹیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں، میں پہلے جیسے عرض کرتا ہوں سوشل میڈیا، چودھری صاحب میری بات سنیں، سوشل میڈیا وہ بے لگام گھوڑا ہے جس کی لگامیں اگر کوئی سدھارنا بھی چاہے تو نہیں سدھار سکتا، نہیں تھام سکتا۔ سر لیکن اسے ہیڈ تو کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے۔ 9 مئی کے بعد سوشل میڈیا کنٹرول میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ کسی حد تک سر دیکھیں، اگر مطلب کنٹرول کرنا چاہیں تو اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم کرنا چاہے، ثابت ہوا کہ اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم کر سکتی ہے۔ اب میں 9 مئی کی بات ہوئی ہے، میں 9 مئی پہ آپ کو تھوڑی سی ایک انفارمیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 9 مئی کے اندر جو مقدمات اس وقت درج ہوئے تھے، ان کے اندر کچھ دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے، امینڈمنٹس کی گئی ہیں، اسے پولیس کی زبان میں کہتے ہیں تتیمہ بیانات۔ ان میں جو دفعات جو اس میں ایڈ کی گئی ہیں، اب اس میں جو لوگ اس وقت گرفتار ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ ضمانتیں ہوتی ہیں، ریمانڈ پہ پھر پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ کچھ کی تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، ان میں 3 دفعات ایسی ہیں، مثلاً 121 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 121، اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ملک کے اندر جنگ چھیڑنا یا چھیڑنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، اس کی سزا عمر قید یا موت۔ اس کے بعد آ جاتی ہے 121A، اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جنگ چھیڑنے کی یا کرنے کی سازش تیار کرنا، اس کی سزا ہے 14 سال۔ اس کے بعد آ جاتی ہے 131 تعزیرات پاکستان کی دفعہ، اس کی سزا ہے کہ وہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کو بغاوت کے لیے اکسانا، ٹھیک ہے، اس کی سزا بھی 10 سے 14 سال۔ اب اس میں دیکھ لیں 68 لوگ ہیں ان کے پی ٹی آئی کے جو 9 مئی کے حوالے سے گرفتار ہیں، ان میں میاں محمود رشید، یاسمین راشد، سنم جوید اور خدیجہ شاہ۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ دفعات ایسی ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی کے جو مقدمات ہیں ان میں بھی وہ شامل کر دی گئی ہیں۔ تو اب بات ہو رہی ہے قانون کی، آئین کی۔ دیکھیں، عدالتوں نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ پولیس کی جانب سے جو مقدمات آئیں گے، جو ریفرنس آئیں گے، جو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ فیصلے کیے جائیں گے، جو چلان عدالت میں آئے گا اس کو مد نظر رکھ کے عدالتوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آج اگر ہم بات کر رہے ہیں کیس کے حوالے سے، تو سب سے پہلے ہم ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آج جو میڈیا سے بات کی ہے بابر اعوان صاحب نے بھی، اور چیئرمین تحریک انصاف کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے میڈیا سے کیا گفتگو کی ہے، پہلے یہ دیکھتے ہیں، پھر آگے گفتگو لے کر چلتے ہیں۔ ہو گیا اس لیے وہ چیئرمین تھے، چیئرمین ہیں اور انشاءاللہ چیئرمین رہیں گے۔ فوری طور پہ ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ یہ جو بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ جو صرف الیکشن کرانے کے لیے آئی ہے، یہ کوئی ایسا گندا کھیل نہ کھیلے جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو چھوٹا موٹا اعتبار اگر کسی کو ہے تو وہ اٹھ جائے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ طے ہو گیا کہ یہ ایک کینگرو کورٹ کا فیصلہ تھا اور کینگرو کورٹ کا فیصلہ آج معطل ہو گیا ہے۔ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا وجہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اول تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو جیل میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور جب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو تو اول تو جیل جانا نہیں چاہیے تھا۔ اگر اب غلطی ہو گئی ہے ایک جج سے جو لندن بھاگا ہوا ہے تو ان کو رہا کر دینا چاہیے، پھر ان کا جی، یہ تو وہ ریمارکس تھے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف کی ہمشیرہ نے میڈیا سے گفتگو کی اور بابر اعوان صاحب نے بھی کی ہے۔ برلاس صاحب، آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی، اگر ہم بات کرتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ان کی ہمشیرہ کہہ رہی انہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو اب ان کو ریلیف بھی ملنا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو بڑی آسانی سے ریلیف مل جائیں گے، کیونکہ ابھی سائفر کا کیس بھی باقی ہے اور سانحہ 9 مئی کی اگر بات کی جائے وہ بھی ہے؟ دیکھیے، وہ ان کی بہن ہے، وہ تو ایسی باتیں کریں گی، ظاہر ہے بہنیں بھائیوں کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھتی ہیں، اور ایک ہمشیرہ سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسے ہی جذبات رکھے۔
یہ جو بابر احوان صاحب نے لفظ استعمال کیا کینگرو کوٹ، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے استعمال کیا تھا. ان کے بارے میں بھی کچھ ایسے فیصلے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ کینگرو کوٹس کے فیصلے ہیں، تو یہ کینگرو کوٹ کا لفظ تو انہوں نے ادھار لیا. اب گزارش یہ ہے کہ یہ بات ہم کل بھی کر رہے تھے کہ توشہ خانہ سے ان کو ریلیف ملنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ختم ہو گیا، چیئرمین پی ٹی آئی بطور چیئرمین پی ٹی آئی بحال ہو گئے اور الیکشن میں اہل ہو گئے، پارٹیسپیٹ کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ جو نااہلی تھی وہ ختم ہو گئی. نہیں لیکن برلا صاحب اس میں ابھی کیس ختم نہیں ہوا، معطل کیا گیا ہے. دیکھیے کیس ختم نہیں ہوا لیکن فی الحال تو ان کی نااہلی ختم ہو گئی. اب یہ کیس دوبارہ آج سے نو ٹرائل ہوگا. نہیں لیکن جب تک عدالت اپنے فیصلے میں اس چیز کو ڈیفائن نہیں کرتی کہ نااہلی ختم ہوئی ہے تو ہم کیسے اس کو دعویٰ کر سکتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں، وہ جو خواجہ آصف صاحب کا کیس تھا نااہلی کا، وہ اس سے زیادہ ڈینجرس تھا، اس سے زیادہ خطرناک تھا. وہ تو وزیر دفاع ہوتے ہوئے نوکری کر رہے تھے اور نوکری کے سارے ثبوت بھی تھے. تو یہ کیس اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو میرا خیال ہے وہ اس کیس سے تو ان کی بچت ہو جائے گی. عدالت کا ایک تحریری حکم نامہ بھی تو ہوتا ہے نا جس میں جی تحریری حکم نامہ آئے گا. جی جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر درخواست گزار سزا معطل ہونے پر ضمانت کا حق رہائی کا حق رکھتا ہے تو ہمیں یہ بھی کہہ سکتے تھے. گزارش یہ ہے کہ کیسز بتا دیتے ہیں کہ یہ کیس کتنی جان ہے اس میں، کتنی سخت ہے کتنی نہیں. یہ جو ہمارے دوست وکلا ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں، ہم خود بھی جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ اچھا اس کیس میں کتنی جان ہے کتنی نہیں جان. تو میرا خیال ہے اس کیس میں اتنی جان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیسک کام کیا ہے وہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آ رہا. انہوں نے جو توشہ خانہ سے گھڑی خریدی وہ قانونی پروسیجر کے تحت خریدی، پیسے دے کر خریدی ہے. اب یہ ان کو ابھی یہ انہوں نے یہ دیکھے مخالف جماعت جو ہے وہ تو یہ بھی بنا دیتی ہے کہ اس میں خانہ کعبہ کی تصویر تھی. او بھائی ریال پہ خانہ کعبہ کی تصویر وہ گھڑی بیچی گئی ہے، بات بیچنے کی ہے. ہاں وہ گھڑی اگر دیکھیں اپنے پاس رکھتے پھر ٹھیک تھا، بیچنی نہیں چاہیے تھی. دیکھیں ایک تحفہ آیا تھا. ایک گزارش سن لیجیے، دیکھیں جب آپ قانونی پروسیجر مکمل کر کے کوئی چیز لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا اختیار ہے، آپ بیچ سکتے ہیں. پاکستان میں دیکھیے جو لاہور ہائی کورٹ نے ریکارڈ مانگا وہ کیوں نہیں دے رہے. ویسے تو توشہ خانہ جو ہے نا اس سے گاڑیاں لی گئی 1947 سے اب تک توشہ خانہ پورے پہ تحقیقات ہونی چاہیے نا. کس نے کیا لیا، گاڑیاں لی گئیں، گاڑیاں بیچی گئیں اور پیسے بھی نہیں دیے گئے. گزارش یہ ہے کہ جب یہ کپ ہے، یہ کپ میں خرید لیتا ہوں قانونی طور پر تو اس کے بعد میرا حق ہے میں اس کو بیچوں، اس کو توڑوں، اپنے پاس رکھوں یا کسی کو مزید تحفہ کر دوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ انہوں نے ایسے کیس بنا دیا ہوا ہے اور اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی سکت نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے الٹا پڑ جائے گا. اعظم صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں کیس کے حوالے سے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ والا کیس تو کافی ویک نظر آ رہا ہے اور یہ کیس ختم بھی ہو جائے گا، لیکن چیئرمین تحریک انصاف کے لیے بھی مشکلات باقی ہیں. سائفر کیس ہو، فورن فنڈنگ کیس کی بات کی جائے، القادر ٹرسٹ کی اگر بات کی جائے وہ کیس بھی ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ سانحہ 9 مئی بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کے لیے بہت آسان ہوگا ان مشکلات میں سے نکلنا یا کیسز سے بچنا؟ دیکھیں ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اگر اس کیس کے اندر ریلیف مل جائے گا تو کیا وہ باہر آئیں گے. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رہائی ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 200 کے قریب مقدمات ہیں جن میں کچھ بڑی سنگین نوعیت کے ہیں، جس میں سانحہ 9 مئی ہے. سانحہ 9 مئی کی اگر میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں بہت ساری دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے. اب وہ تمام دفعات کے تحت دوبارہ اگر پہلے ضمانتیں ہو رہی ہیں تو دوبارہ ان ملزمان کو ریمانڈ دے کر پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے. ابھی تو یہ سارا ہو رہا ہے ٹرائل جو یہاں پہ لاہور کے اندر گرفتار ہے. ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف تو ابھی یہ کام شروع نہیں ہوا سانحہ 9 مئی کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ جو سائفر کیس ہے اس میں ایف آئی اے 2 دفعہ گئی ہے ان سے بیانات لینے کے لیے. دیکھیں سائفر کیس بھی ابھی چل رہا ہے. اس طرح بہت سارے مقدمات ہیں جن کے ابھی تفتیش ہونی ہے، جس کو ابھی اس کے گرفتاری کے لیے انہوں نے عدالتوں سے محکموں نے رجوع کیا ہوا ہے. اور چیئرمین پی ٹی آئی کی اگر ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے یا کہ بری ہوتے ہیں تو دوسرا کیس جو ہے ظاہر ہے وہ قانونی طور پر ان کی گرفتاری اس میں ہوگی، شامل تفتیش ہوں گے. اگر تو وہ باہر ہوتے، اگر وہ ضمانت پر ہوتے وہ اور ایشو تھا. اب وہ گرفتار ہیں
गिरफ्तारी के दौरान उनकी बाकी अदालतों से जमानतें कैंसिल हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे वो किसी केस से बरी होंगे तो दूसरे केसेस में उनकी गिरफ्तारियों का तमाम प्रोसीजर कंप्लीट है, साथ साथ उनकी गिरफ्तारियां बढ़ती चली जाएंगी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेंबर हैं कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन साहब, उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। शुएब साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के इस हवाले से जो केस का जो सामने हमने देखा है रद्द-ए-अमल आया है और उन्हें उनकी सज़ा को मुअत्तल किया गया है, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये फैसला तो 10 से 15 मिनट का केस था, 5-10 मिनट का केस था। इसको पहले दिन सस्पेंड हो जाना चाहिए था, दूसरे तीसरे दिन हो जाना चाहिए था। इसमें डिले हुआ है और उसका नुकसान ये हुआ है कि बाकी केसेस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब जो बल्कि पहले दिन हमने रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस साहब से कि जी आज सुन लें, कल सुन लें, परसों सुन लें। हमने फरमाया था कि 4 दिन के अंदर अंदर मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन ये पहली तारीख ही 17 दिन के बाद आई और फिर इसको डिसाइड किया है 25 दिन के बाद। मुझे ये बताएं कि अगर कल ये आर्डर सेटिस्फाइड हो जाता है या ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहा है गलत फैसला था, तो 25 दिन की कंपनसेशन कौन देगा, उसकी तलाफी कौन करेगा? और दूसरी बात, जो बाकी मुकदमात हैं उसके हवाले से हमने अब प्रोटेक्टेड बेल अप्लाई कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। उस पोजीशन में हमें रेस्टोर किया जाए जिस पोजीशन से हमें गिरफ्तार किया गया था। और बल्कि हमने पहले दिन जब चीफ जस्टिस साहब को ये कहा था कि जनाब आप हमारा केस जल्दी डिसाइड कर लें, बेल पिटीशन को या सस्पेंशन को, क्योंकि बाकी मुकदमात की वजह से हमें प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने खुद कहा कि आसिफ अली जर्दी गिरफ्तारी के केस में हम ये फैसला दे चुके हैं कि ऑलरेडी जिन केसेस में जमानतें हैं वो रेस्टोर रहेंगी और प्रोटेक्ट रहेंगी, और यही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। वो जो अब्दुल रज़ाक शर वाला केस है जिसमें एक वकील के मर्डर केस में इन्वॉल्व किया था, और उसमें उन्होंने उस आर्डर को प्रोटेक्ट किया है और उसको कंटिन्यू किया है बेल पिटीशन को, बेल को। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह में जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेस्टोर किया तो उन्होंने फिर उसी पोजीशन पे वापस भेजा था कि जिन मुकदमात में जमानतें थी उन्होंने कहा जिनमें पेश होना है सारी अदालतों में जाकर सरेंडर करें और वहाँ से जमानतें लें। तो आज अगर बाकी मुकदमात में गिरफ्तारियाँ पड़ जाती हैं और प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिलती तो इसका मतलब है फिर इस जमानत का क्या फायदा हुआ? और जो मकसद था सरकार का या उस जमाने की फाशिस्ट हुकूमत का और लॉ इन्फोर्समेंट उन एजेंसीज का जो हर हाल में इमरान खान को जेल रखना चाहती थी या चाहती हैं, तो उनका मकसद तो पूरा हो गया। अगर आज उसमें जमानत मिल भी गई तो जिस अंदाज से मुतासिर जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया था उस फैसले के अंदर 5-10 मिनट के अंदर वो एग्जीक्यूट भी हो गया। जब नजर आ गया कि वो एक तरफा फैसला था, जब नजर आ गया कि उसने इलीगल आर्डर किया, जब नजर आ गया उसने हक के दिफा दिए बगैर ये फैसला सुनाया, उसमें नजर आ गया कि उसने हमारे गवाहान की फहरिस्त को पहले मुतल्लिका कहा फिर गैर मुतल्लिका कह के हमारे गवाहान को नहीं आने दिया, और ये सारा कुछ चुप किया इंसाफ के नाम पे, और इंसाफ की एक ऊपर एक बदनुमा दाव था। तो ये सारी चीजें तभी मुमकिन है ना कि आप उनको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रेस्टोर करें। अगर उस पर रेस्टोरेशन नहीं होती है तो फिर इसका मतलब है कि वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गए। फिर उनका इस जमानत देना, इस आर्डर को सस्पेंड करना, तो फिर तो कोई हैसियत और मानी नहीं लगता। अच्छा शुएब साहब, हमने देखा एक रवायत कायम हो गई हुई है, अगर फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाए तो अदलिया पे तनकीद की जाती है, और अगर वो फैसले मुखालिफिन के खिलाफ आ जाए तो वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हमने देखा कि आज भी इस फैसले के बाद मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म ने भी तनकीद की है, और हमने देखा था कि आप लोगों की तरफ से भी अदम एतमाद का इजहार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर। तो ये रवायत क्यों कायम की गई है? क्या आप समझते नहीं अगर इस तरह की रवायत बरकरार रही तो एक आम आदमी क्या इदारों का एहतराम करेगा या इदारों पे कोई यकीन करेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनका एहतराम हम हमेशा से करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन हमारा आज भी अदम एतमाद है। आज भी हम समझते हैं कि आमिर फारूक साहब को इस केस से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। उनके अपने फैसले इस बात की गवाही देते हैं, और हमने 1 से ज़ायद इंसिडेंट्स कोट किए हैं, इसलिए हमारा तो एक मौक़िफ़ वाज़ेह है। और कुछ PMLN के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं वो तो सीधी ब्लैकमेलिंग है। उन्होंने तो जजेस के नाम ले लेके, जजेस के तस्वीरें चला के जलसों में जो गालियां दी हैं, पार्लियामान में खड़े होकर गालियां दी हैं, कंटेनर्स लगा के गालियां दी हैं, उन लोगों ने तो जानबूझ के सिर्फ ब्लैकमेल किया है। आज भी ऑर्डर किया है हमारे हक में आमिर फारूक साहब ने
وہ گالیاں دے رہے ہیں, ملائن کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو. یہاں سے آپ ان کی بدنیتی, ان کی میلافائٹی اور ان کی بلیک میلنگ کا اندازہ لگا لیں. یعنی جس نے آرڈر پاس کیا ہے ان کی نظر میں وہ فرشتے ہیں, اور جنہوں نے آرڈر نہیں پاس کیا انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے نیچے سے فیصلہ آ جائے, ان کی نظر میں وہ برے ہیں. یہ تو بلیک میلنگ ہے. اور پھر آج سرکار کو دیکھیں, آج وہ جو جے آئی ٹی بنائی کہ جناب جو ٹرولنگ الزامات ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ہو رہی ہے اس پہ تو جے آئی ٹی بنا دی. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تو سرکار ہیں, آپ کی نظر میں انصاف کا دورہ معیار نہیں ہو سکتا, تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان عمرتا بندیال صاحب انڈیا اور اسرائیل کے چیف جسٹس ہیں؟ کیا ان کی ٹرولنگ جائز اور ان کے خلاف کی جانے والی گفتگو درست ہے؟ کیا جسٹس منیب اختر, اعجاز الحسن, مظاہر اکبر نقوی سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں؟ ان کے خلاف کی جانے والی گفتگو اس میں شامل نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کے لیے تو تمام ججز برابر ہونے چاہیے, بلکہ اس طرز عمل سے تو آپ نے خود عامر فاروق صاحب کے بارے میں مشکوک کر دیا اس کنڈکٹ کے ذریعے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے منظور نظر ہیں. یہ طرز عمل اگر کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کرے گی, ریاست کرے گی, سرکار کرے گی, تو اس سے سوالیہ نشان اٹھے گا, انصاف کے نظام کے اوپر بدنما داغ آئے گا. شیف صاحب میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہوں گی, مجھے بریک کی طرف بھی بڑھنا ہے, کیا بشرا بی بی عمران خان صاحب کے لیے کوئی این آر او مانگ رہی ہیں؟ چیئرمین تحریک انصاف باہر جانا چاہتے ہیں؟ کسی اسلامی ملک کی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, یہ ساری من گھڑت بے بنیاد خبریں ہیں اور ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے ممبر کور کمیٹی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شعیب شہین صاحب. ہم ملتے ہیں اب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آخر کس طرح کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے. پہلے کہتے تھے کہ نہیں چاہیے, نئی مردم شماری کرنی ہے, اور اب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے. آصف علی زرداری کیا سوچ رہے ہیں یہ جانتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کرتے ہیں اب کچھ الیکشن کے حوالے سے. سیاسی پنڈتوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس ملک کو کوئی بحران سے نکال سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف الیکشن ہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا دوہرا معیار نظر آ رہا ہے. پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی کہ ابھی الیکشن ہمیں نہیں چاہیے ہیں, ہم الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے ہیں, نئی مردم شماری ہونی چاہیے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے مشترکہ مفادات کونسل میں ووٹ بھی کاسٹ کیا, اور جب انہوں نے یہ ووٹ دیا تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب الیکشن 90 روز میں ہی ہونا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی یہ ووٹ نہ دیتی تو کبھی بھی نئے مردم شماری کی طرف نہیں بڑھ سکتے تھے. اب پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات بھی کرتی ہے, اور ماشاءاللہ سے ایک اچھی خاصی تعداد میں اپنے پاس آئینی ماہرین بھی رکھتے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آئین سے واقف نہیں تھے. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آصف علی زرداری کیا چاہتے ہیں, اور الیکشن کے پیچھے کیا گیم چلائی جا رہی ہے؟ مظہر بلال صاحب, آصف علی زرداری کو تو ویسے بھی کہا جاتا تھا کہ جی وہ کسی طرح سے مفاہمت کر کے مفاہمت کی پالیسیز پر چلتے ہیں. یہ دوہرا معیار سمجھ میں نہیں آیا. پہلے الیکشن کی مخالفت تھی اور بارہا دفعہ آج پریس کانفرنس بھی کرتی, انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں الیکشن ٹائم پر ہونے چاہیے. بس مفاہمت دیتے ہوئے مارے گئے. یہ مفاہمت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں دیکھیے دو طرح کے کام ہوتے ہیں. ان کی پارٹی میں ایک ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو فیصلے کرتی ہے سیاست کے حوالے سے, ایک ان کی جو پارٹی کی کور کمیٹی ہے وہ وقتی فیصلے کرتی ہے, اس میں مفاہمت کا فیصلہ بھی ہے. تو یہ جو آپ نے مراد علی شاہ والی بات بتائی, یہ کور کمیٹی کا فیصلہ تھا, مسلطن کیا گیا, مفاہمت کے تحت کیا گیا. یہ بات تو درست ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتی ہے. جی بالکل. اور یہ ایک بات مشہور کر دی گئی کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی. پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی, پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل تھی پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی. پی ڈی ایم سے وہ علیحدہ, پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے اور نون لیگ اس کی بڑی حصے دار ہے. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے گھیر گھار کے انہیں پیپلز پارٹی کو تو مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس بلا لیا کہ جی ایم کیو ایم ہماری مجبوری ہے, فلاں مجبوری ہے, اور اپنے 2 نگران وزیر اعلیٰ بھی بلا لیے. وہ میں تو اس کونسل کے اجلاس کو مانتا ہی نہیں ہوں, اس لیے کہ جس میں 2 نگران وزیر اعلیٰ تھے جو منتخب نمائندے ہی نہیں عوام کے, ان کو کس نے حق دے دیا کہ یہ فیصلہ کرتے پھریں؟ یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے یہ کیس اڑ جائے گا, اور میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے.
الیکشن زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ہفتے تاخیر سے ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کا مطالبہ بالکل درست ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. یہی ہمارا آئین کہتا ہے. آئین کس چیز کا متقاضی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں؟ الیکشن سے بھاگ تو اور رہے ہیں لوگ. پیپلز پارٹی تو نہیں بھاگ رہی. پیپلز پارٹی کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھاگ رہی ہے؟ صحیح، لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا تھا نا کہ وہ جس کے منتظر تھے کہ کچھ لوگ ان کی پارٹی کو جوائن کر لیں گے، لیکن وہ تو جوائن کر نہ سکے. استحکام پاکستان پارٹی کا وجود آ گیا سامنے، اور وہ جو لوگ پنجاب میں ان کے ساتھ شمولیت کرنا چاہتے تھے تو زرداری صاحب پریشان ہو گئے. وہ جوائن کرنے والوں نے تو کر لی. بلوچستان سے کئی لوگوں نے کی، ساؤتھ پنجاب سے کی کئی لوگوں نے، جیسے جاوید وڑائش نے کی، اور لوگوں نے کی. یہ بات نہیں ہے، لیکن اتنی بھاری اکثریت تو نہیں تھی نا. دیکھیے بھاری اکثریت ان کی پنجاب میں جوائننگ نہیں ہونی تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی اب پنجاب کی پارٹی نہیں رہی. پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کی پارٹی نہیں رہی، صرف سندھ کی پارٹی. سندھ دیکھیے، سندھ میں تو وہ لگاتار 3ری ٹرم انہوں نے پوری کی ہے، لہذا سندھ میں وہ مضبوط پارٹی ہے. تو بلوچستان میں ان کا حصہ ہے. بلوچستان سے بہت سے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. یہ نہ آپ کہیں کہ شمولیت نہیں ہوئی. اور پیپلز پارٹی جو ہے، ہو سکتا ہے مفاہمت کی خاطر انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. دیکھیے ہم وہ قربانی نہیں بھول سکتے کہ جب آگ لگی ہوئی تھی تو آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کھپے. میں سمجھتا ہوں اس وقت اس آگ کو بجھانے میں ان کے ایک جملے نے بہت بڑا کردار ادا کیا. بالکل، اور انہوں نے کئی ایسے اور جملے بھی کہے ہیں جہاں پر وہ اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے بھی دیتے ہوئے نظر آئے ہیں. اعظم صاحب، اس سے پہلے میں آپ کی طرف بڑھوں، ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جہاں پہ الیکشن کی بات کی جا رہی ہے. تو الیکشن کمپین بھی کچھ لوگوں نے سٹارٹ کر دی ہے، جس میں پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور وہ کیا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، اور پھر دوست عاشق امان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں آج ان کو بھی سنتے ہیں. لوگ ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. میں اس فرعون کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ الیکٹیبلز ہیں جس نے تحریک انصاف کو اٹھایا. کل نوشہرہ میں ہزاروں لوگ آپ کو چھوڑ کر گئے، آج کالغان میں آپ کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا تھا. یہ جتنے پھرتے ہیں، شاہ محمود ہو، اسد عمر ہو، یہ ہمارا عمر ایوب ہو، ان کو تو عزت ہی نہیں دی، ان کی حیثیت تک ہی نہیں تھی. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا. قیدی نمبر 804 جیل میں اسی توشہ خانہ کی سزا کا مجرم کے طور پہ وہ بند ہے. لائف پارٹنر جو ہے وہ کرائم پارٹنر بن کے دوسرے کیس میں ان کی طلبی ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مال مسروق کا گھر میں تھا وہ دونوں کو پتا تھا، اور دونوں کی ملی بھگت اور خواہش کے مطابق وہ بندربان. موسیٰ کے گھر میں فرعون کا ذکر ضرور سنا ہے، یا فرعون کے گھر میں موسیٰ کا ذکر ضرور سنا ہوا ہے، لیکن تحریک انصاف میں بھی ہمارے سامنے ایک موسیٰ آیا ہے. اعظم صاحب، ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ خٹک صاحب آج بات کر رہے ہیں کہ وہ فرعون تھے، چیئرمین تحریک انصاف، اور وہ کسی کو عزت نہیں دیتے تھے. اتنا لمبا عرصہ یہ انہوں نے ٹائم کیوں لیا یہ سوچنے پر، یہ فیصلہ کرنے پر کہ مجھے عوام کے سامنے یہ سچ لے کر آنا ہے؟ جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے نا، میں نے 2 سرکاری دورے کیے کے پی کے. پرویز خٹک صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے. جی، ان کے منہ سے اس وقت ایسے ایسے الفاظ ان کی نکلتے تھے ان کی تعریف میں کہ میں حیران تھا کہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے اور وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو انہوں نے بالکل ایک بالاتر ایک شخصیت بنا رکھا تھا. اور آج ان کی یہ باتیں جب میں سن رہا ہوں تو مجھے وہ ٹائم یاد آ رہا ہے کہ کتنی جلدی لوگ جو ہے نا رنگ بدلتے ہیں. نہیں جلدی، یہ سیاست، اتنا لمبا ٹائم لینے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جلدی. سیاست کے اندر مطلب اتنی تیزی سے تبدیلیاں، اور ایسے ایک یو ٹرن ہوتا ہے، ایک وی ٹرن ہوتا ہے. یہ جو 2 شخصیات آپ نے ہمیں دکھائی، انہوں نے وی ٹرن لیے ہیں فوری. اچھا، ہمیں اگر اجازت دیں میں پیپلز پارٹی پر ضرور بات کرنا چاہوں گا. ایک تو میں اختلاف کروں گا، ابھی برلاس صاحب نے ایک بات کی کہ جی مشترکہ مفادات کونسل میں جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سندھ تھے ان کو گھیر گھار کے لے آئے. سر جی کیا وہ فیڈر بھی تھے کہ انہیں گھیر گھور کے مفادات کونسل کے اجلاس میں جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو یہ فیڈر ہی ہوتا ہے. بات یہ ہے اس طرح تو نہ اتنا مارجن دے. جب حکومت میں تھے، دیکھیں حکومت کے اندر پورا انجوائے کیا ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر. بے شک وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی پیپلز پارٹی، لیکن پورا شیئر ہولڈر تھے. اب آ جاتے ہیں جمہوری رویوں پہ، جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پہ اگر ہم غور کریں تو واحد ایک پیپلز پارٹی نظر آتی ہے جس میں جمہوری رویے پائے جاتے ہیں. آج بھی وہاں پہ تنقید کا ایک کلچر موجود ہے. آج بھی وہاں پہ کارکن کھڑا ہو کے لیڈر کے سامنے بات کر لیتا ہے. میں آپ کو ابھی تازہ ترین ایک اس کا بتاتا ہوں.
آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی, اس کے اندر چودھری اعتزاز احسن گئے تھے وہاں پہ. اچھا وہ سب کے لیے بڑا حیران کن تھا کہ چودھری اعتزاز احسن وہاں پہ کیسے چلے. بھئی بات یہ چودھری اعتزاز احسن CEC کے ممبر ہیں, انہوں نے نہ وہ چھوڑی تھی, نہ انہیں نکالا گیا تھا اور نہ وہ نکالے جائیں گے. وہ ایک اپنی آزاد رائے رکھتے ہیں. وہاں پہ یہ ایک کلچر موجود ہے کہ جو اپنی رائے رکھتا ہے وہ اس پہ بولتا ہے, اور پارٹی کے اندر ایک کلچر ایسا موجود ہے جمہوری, وہ برداشت کرتے ہیں. بلکہ ذرائع تو یہ خبر ہے کہ شاید فیوچر میں یہ دونوں جوائنٹ وینچر کوئی کرنے جا رہے ہیں. نہیں, اس کے بعد اگلی جو ڈیولپمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کے ایک تھنک ٹینک بھی ہے. اس تھنک ٹینک میں بہت سارے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر ممبرز ہیں, اس میں رہنمائیں سینئر. ان میں ہمارے ایک دوست ہیں میاں شمس صاحب, سینئر آدمی ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی تھنک ٹینک کے اندر ایک تجویز پیش کی. انہوں نے کہا جی کہ اس وقت پاکستان میں کیونکہ انتخابات نہیں کروائے جا رہے, سیاسی انتشار کی ایک فضا ہے, مسلم لیگ نون اس وقت انتخابات کے موڈ میں کیونکہ نظر نہیں آ رہی, لہٰذا پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, ان کو جا کے چیئرمین PTI سے میٹنگ کرنی چاہیے. اور کیونکہ پاکستان میں ایک جمہوری روایات کو قائم کرنے کے لیے تھوڑی سی لچک ضروری ہے. اب اس کی ایک میں مثال آپ کو بتا دوں. آپ کو یاد ہے جب PDM کی بات کی اپنے برلاس صاحب نے, PDM کے اندر سے پیپلز پارٹی کو ایک شوکاز نوٹس دے کے نکال دیا گیا تھا, اور وہ شوکاز نوٹس دینے والے بھی آپ کو پتہ ہے کون تھے. لیکن انہوں نے پھر بھی وہ PDM کے ساتھ وہ دوبارہ کھڑے ہوئے. اس وقت مسلم لیگ نون اور JUI ان کا یہ تھا کہ ہم ریزائن کر دیں اور گورنمنٹ سے باہر آ جائیں. پیپلز پارٹی نے ان کو روکا, اور PDM گورنمنٹ میں PDM کا اس جماعتوں کا جو اتحاد اس کا حصہ نہ ہونے کے باوجود اس کو گورنمنٹ کے اندر رہے اور حکومت چلانے میں ان کا ساتھ دیا. دیکھیں یہ جو چیز ہے جمہوری, یہ قابل تعریف ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف کے انتخابات. آج سے چند دن پہلے ان کا نیریٹو کیا تھا اور آج کیا تھا. دیکھیں یہ ان کو یہ میرا حال شاید یہ توقع نہیں تھی کہ انتخابات اس طریقے سے سبوتاج کیے جائیں گے, اور دوسرا ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ مسلم لیگ نون انہیں اس طرح ڈسیو کرے گی. کیونکہ مسلم لیگ نون جیسے ہی باہر آئی ہے, انہوں نے نعرہ لگایا کہ ایک بار پھر چوتھی بار میاں نواز شریف وزیر اعظم, جس پہ تھوڑی سی دراڑیں نظر آنی ہمیں شروع ہوئی ہیں. صحیح. اچھا برلاس صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے ہی, آپ کیا سمجھتے ہیں, ذرائع بھی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی نئی حکمت عملی کو فالو کرتے ہوئے نظر آئیں, کیونکہ یہ بھی تو جمہوریت کا حسن ہے نا, ہم نے ٹیبل پہ بھی بیٹھنا ہے, مذاکرات بھی کرنے ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے طریقے سے آ جائیں, یا اگر تحریک انصاف پہ کوئی پابندی عائد ہو جاتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی نیا جوائنٹ وینچر کرتے ہوئے نظر آئیں؟ دیکھیے ایسا ممکن تو ہے, لیکن ایسا ممکن سندھ کی حد تک ہوگا, اور پنجاب میں نہیں ہوگا. یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ میں چیئرمین PTI کو کسی حد تک یہ اتحادوں کی سیاست کے بارے میں تھوڑا سا جانتا ہوں, تو جب پچھلے الیکشن سے پہلے کوئی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی سے الائنس کی 2018 سے پہلے کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ اتحاد ہو جائے, تو انہوں نے کہا نہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر کاف لیگ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ الیکشن اپنا لڑیں, ہم اپنا لڑیں گے, ہم اپنے بندے نہیں کھڑے کریں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے, لیکن باقاعدہ اتحاد جو ہے وہ بعد میں کریں گے. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو بلے کا نشان دے دیں یا ان کا نشان لے لیں. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اپنا الیکشن لڑے, ساری جگہوں پہ اپنا لڑے, اور کسی حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ جیسے چودھری اعتزاز احسن. تو کیا چیئرمین تحریک انصاف اس حوالے سے مان جائیں گے؟ نہیں, دیکھیے سیاست میں کچھ لینا اور دینا پڑتا ہے, لیکن وہ تو کبھی کبھی بالکل ہی سیریسلی شٹ اپ کال دے دیتے ہیں. جب دشمن مشترکہ ہو, آخر پیپلز پارٹی کا بھی دشمن وہی ہے جو چیئرمین PTI کا دشمن. برلاس صاحب, آج چیئرمین PTI یا PTI جن مسائل میں گھری ہوئی ہے وہ صرف اپنے رویوں کی وجہ سے ہے. اگر سخت رویے نہ ہوتے, تھوڑی لچک ہوتی, تو شاید آج یہ والے مسائل نہ ہوتے. اور دوسری بات جس طرح پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون پہ چیئرمین PTI تنقید کرتے تھے, اس سے زیادہ سخت تنقید MQM پہ کیا کرتے تھے. دیکھیں بات سنیں, اور اس سے زیادہ تنقید کاف لیگ پہ بھی کرتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے, آپ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں بڑی باتیں کی ہیں. پیپلز پارٹی نے کہاں جمہوریت نہیں بچائی. جب پرویز مشرف اقتدار میں آ گئے
تو محترمہ بینظیر بھٹو نے نواب آزاد صاحب کی قیادت میں ARD کا پلیٹ فارم بنایا اور بھول گئی سارے اختلافات. حالانکہ انہوں نے جو قید میں جو کچھ حشر کیا تھا آصف زرداری کا یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کا وہ بھول گئے. پھر جب NRO نواز شریف کو دلوایا محترمہ بینظیر بھٹو نے اور پھر جب 2014 میں دھرنے ہوئے تو میاں نواز شریف تو سامان بن کے تیار سی کہ میں نس جانا ہے. اور وہ پیپلز پارٹی تھی جس نے کہا مشترکہ اجلاس بلائیں پارلیمنٹ کو بچایا جمہوریت کو. پیپلز پارٹی چلے جمہوری اور نرم رویے رکھتی ہے. بات اصل کرنے کا مقصد ہے کیا دوسری جانب سے رسپانس ملے گا ان کو اگر وہ قدم بڑھاتے ہیں, کیونکہ اس وقت تک پرسیپشن جو ابھی بات ہم کا پرسیپشن یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں کیا جائے گا, چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے. اگر آج بھی وہ رسپانس نہیں کرتے تو جو آج بھگت رہے ہیں میرا خیال ہے اس سے زیادہ جو ہے نا خطرناک نتائج اور سامنے آ سکتے ہیں. اگر آج اپنے رویے تبدیل کر لیں, اگر کوئی جمہوری پارٹی قدم بڑھاتی ہے تو میرا خیال یہ ان کے لیے بھی ایک گولڈن چانس ہوگا. میرا خیال ہے پس پردہ جو ہے بہت سی باتیں طے ہو جائیں گی. جس دن چودھری اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسہ نے اپنا رخ اس طرف موڑا تھا, مجھے تو اسی دن اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دو پتے آصف علی زرداری کی مرضی کے بغیر ادھر نہیں آئے. ہم آپ کسی پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں. ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے نوید ملک صاحب. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. نوید ملک صاحب, اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ ملک اگر بحران سے نکالنا ہے, خواہ وہ سیاسی ہو یا معاشی ہو, الیکشن بہت ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کو بالادستی ملے گی اور 90 روز میں الیکشن ہو جائیں گے؟ یہ ممکن ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو جو وکلا طبقہ ہے, جو لائر کمیونٹی ہے, انہوں نے رول آف لا کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے اور آئین کی سربلندی کے لیے نہ صرف سٹرگل کی ہے بلکہ انہوں نے جانوں کی قربانی دی ہے. تو اس نقطے پہ تمام لائر کمیونٹی جو ہے وہ بالکل یکجا ہے کہ آئین کے مطابق جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے اور الیکشن جو ہے اپنے مقررہ وقت میں ہونے چاہیے. اب یہاں پہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے کہ سارے سیاستدان اکٹھے ہو کے CCI میٹنگ میں جا کے انہوں نے وہاں پہ جا کے کنسنسس کر لیا کہ اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ نئی مردم شماری کے تحت ہو گئے. اب جب انہوں نے سب نے متفقہ طور پہ وہاں پہ سب اداروں نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد پھر آئین کے مطابق آف کورس یہ پروسیس مکمل کرنے میں الیکشن کمیشن کو کچھ ٹائم لگے گا اور اب یہ آئینی پیچیدگیاں بھی پیدا ہوں گی. ادروائز الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اپنے پروسیس کو تیز کر کے جو آئین کے مطابق مدت دی ہوئی ہے 90 ڈیز میں وہ الیکشن جو ہے وہ مکمل کروائیں. صحیح. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا نوید ملک صاحب کہ 7 ستمبر کو آل پاکستان لائرز کنونشن کی بھی کال دی گئی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ بر وقت ہونے چاہیے. اور ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب صدر پاکستان بلاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو تو وہ ملنے سے انکار بھی کر دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کیا اس تمام تر صورتحال میں الیکشن کو یقینی بنانا ہمارے لیے ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے, یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ملک کے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس ملک کی خدمت کرنے کی بجائے اپنے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں. اب صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ بالکل اس چیز کا متقاضی ہے کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا شخص بالکل غیر جانبدار ہو. اگر اس سے پہلے کسی سیاسی پارٹی سے تعلق بھی تھا تو تب وہاں اس عہدے پہ بیٹھ کے وہ تعلق ختم کر دے اور وہ پورے پاکستان کا اور تمام سیاسی پارٹیوں کا صدر ہو. اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. سارے ملک میں الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کرا کے جو حکومت کی اقتدار ہے بھاگ دوڑ جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے حوالے کرنا اس کی ریسپانسبلٹی ہے. تو میں یہ غیر ذمہ دارانہ رد عمل ہے دونوں سائڈوں سے. اول تو جو الیکشن ایکٹ میں سیکشن 57-58 میں ترمیم کے بعد الیکشن کی ڈیٹ دینا جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے. تو صدر مملکت کو یہ پہلے ایک نئی آئینی جو ہے وہ بحث چھیڑ کے تو دوبارہ پھر یہ لیٹر لکھ کے انہوں نے مزید آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو ملک کی سالمیت اس کو مقدم رکھنا چاہیے. جی بہت شکریہ. ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے نوید ملک صاحب. اور بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ بات کریں گے کہ نگران وزیر اعظم کی جانب سے کیا بجلی میں ریلیف دیا جا رہا ہے, یہ سب جانیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین.
اب بات کرتے ہیں کچھ مہنگائی کے حوالے سے اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نگران وزیر اعظم نے جو نوٹس لیا اس نوٹس کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی جان لے رہے ہیں اور ایسے واقعات اب روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھی ہو رہے ہیں۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عوام کی یہ تمام تر حالت شاید ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ آج نگران وزیر اعظم نے جو اس حوالے سے ایک فیصلہ سامنے لایا ہے جس میں کچھ تجاویز بھی دی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ ان بلوں کی قسطیں بنا دی جاتی ہیں، اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ ریلیف اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ ان کو قسطوں میں تبدیل کرنے کے بعد کچھ لوگوں سے سردیوں میں اس حوالے سے ان کی قسطوں کو لے لیا جائے گا۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نگران وزیر اعظم نہیں جانتے کہ اس ملک میں روزگار کے مواقع ہی نہیں ہیں؟ ایک عام آدمی جس کی تنخواہ ہی ایوریج ہے، جو 15,000 روپے یا 20,000 روپے ماہانہ کما رہا ہے، تو کیا وہ آپ کو قسطیں ادا کر سکے گا؟ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے تو یہ خبر دی گئی تھی، کیا یہ آئی واش کیا گیا تھا کہ جو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ گریڈ 17 سے لے کر 21 تک کے ملازمین کی فری بجلی کو روک دیا جائے گا، انہیں فری بجلی نہیں دی جائے گی۔ لیکن آج یہ بھی بتایا گیا کہ اس حوالے سے سمری بنائی گئی ہے اور وزارت توانائی کو ارسال کی گئی ہے، وہ خود فیصلہ کرے گی۔ اور جہاں پہ ریلیف کی بات کی جا رہی ہے، وہ فیصلہ بھی ہم خود نہیں کر سکتے، وہ IMF نے کرنا ہے۔ تو کیا نگران وزیر اعظم صاحب، آپ نے اپنی جملات میں چیزوں کو شامل کیا ہے، کیا وہ IMF سے پوچھ کر کیا تھا؟ ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں اعظم چودھری صاحب۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کل بھی ہم نے بتایا کہ لوگ کس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک رپورٹ سامنے آتی ہے، کبھی کوئی ماں اپنے بچوں کو مار دیتی ہے یا کوئی باپ اپنے بچوں کا قتل کر دیتا ہے، لیکن آج جس طرح کی سمری پیش کی گئی اور اس کے اوپر جس طرح کی تجاویز پیش کی گئی ہیں، ایک عام آدمی میں اتنی سخت ہے کہ اس کو برداشت کر سکے؟ آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو درپیش ہیں، یہ گزشتہ کئی ماہ سے اس کی توقع کی جا رہی تھی۔ جی، ملک میں جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اور جو پالیسیز اس وقت PDM گورنمنٹ کر رہی تھی، اس وقت توقع تھی کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوں گے اور خودکشیوں تک نوبت آئے گی اور خدا نہ خواستہ یہ خانہ جنگی کی طرف ہمیں دھکیلیں گے۔ جی، اور میں آج آپ کو بتاؤں، یہ PDM کی جو گورنمنٹ ہے، یہ پاکستان کے اندر وہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئی ہے کہ اگلی کئی دہائیوں تک اس قوم کے چیتھڑے اڑتے رہیں گے۔ ابھی تو آپ صرف ایک سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، صرف بجلی کی بات کر رہے ہیں، انرجی کی۔ آپ جس شعبے کو اٹھائیں گے اس کے نیچے سے بارودی سرنگ نکلے گی۔ ان لوگوں نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا ہے، ہم نے 75 سال پچھلے ہم بھول جائیں گے کہ کیا ہوا تھا جو یہ 16 ماہ میں ہمارے ساتھ کر گئے۔ اب آ جاتے ہیں نگران حکومت کی طرف۔ دیکھیں، نگران حکومت کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرتی، وہ پاکستان کے جناب میں یہ بجلی اور مہنگائی کو، اس کا کام تھا صرف الیکشن کرانا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ نگران حکومت بھی اپنے کام کی بجائے اس کے بھی شروع میں آتے ہی انہوں نے دعوے کرنے شروع کر دیے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ نہ وہ کسی سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، نہ وہ معاہدے جو IMF کے ساتھ باقی وہ اس کو ریویو کر سکتے ہیں، اور نہ ان بلوں کے ٹیکسز ختم کر سکتے ہیں جو ہمیں آئے ہیں۔ اور یہ قسطوں والے سب ڈرامے یہ دینے پڑیں گے اس قوم کو۔ آپ دیکھیے گا، ابھی آپ کو بڑے خاندان اجڑتے ہوئے خودکشیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، اور آج میں نے اخبار پڑھی تو اس پہ لکھا تھا کہ سینیٹر مشتاق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپتمبر کے بل میں آپ کو یہ بھی ایک سرپرائز مل سکتا ہے کہ 90 روپے کا ایک یونٹ آپ کو پڑے گا۔ برلاس صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ کیا ہماری حالت جو ہے وہ ہمارے آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی؟ ایک عام آدمی کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے؟ صحیح فرمایا آپ نے۔ گزارش یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ اکثر و بیشتر سوشل ایشوز پر بات کرتے ہیں اور بڑے تلخ حقائق بیان کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ ستمبر کا بل جو ہے وہ اس سے زیادہ آئے گا، یہ میرے بھی علم میں ہے یہ بات۔ مگر اس حکومت کو دیکھیں، یہ جو نگران آئی ہے، آگ لین آئی تو گھر والی بن بیٹھی، اس کو دیکھیں کہ اس کے نگران جو وزیر اطلاعات ہیں وہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے بل بہت زیادہ آئے ہیں اور لوگوں میں غصہ ہے، لیکن لوگوں کو بل تو دینا پڑیں گے۔ یہ کون سا حل ہے؟ کہاں سے دیں گے؟ یہ حل تو نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ چائنا سے بات کریں، آپ پری پیڈ جو ہے وہ میٹر لگائیں اور لوگوں کو پتہ ہو کہ بھئی میں جتنی بجلی استعمال کر رہا ہوں اس کا بل میں دے رہا ہوں۔ دوسرا حل یہ ہے کہ یہ جو اب آئے ہیں بل،
اس کو آپ سردیوں کے 6 مہینوں پہ تقسیم کر دیں، جی سردیوں میں کم آئیں گے. لیکن مصیبت یہ ہے جو اشارہ چودھری صاحب نے کیا ہے کہ ہر سیکٹر میں بس یلا ہی مچی ہے ہر سیکٹر سے. وہ آپ دیکھیں کہ جو یہ جو گیس ہے نا، سوئی گیس ہے جس کو آپ بولتے ہیں، ابھی تو سردیوں میں اس کا بل دیکھیے گا آپ، یہ آپ استعمال نہیں کر سکیں گے، یہ بہت مہنگا کام ہے. یہ ایک گیزر چلائیں گے تو آپ کو اے سی کے برابر اس کا بل لانا ہے. وہ ہر سیکٹر میں آگ لگی ہوئی ہے. تو بجائے آگ بجھانے کے لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنا کہ جناب ہاں وہ ٹھیک ہے، لوگوں میں غصہ ہے لیکن بل تو دینا پڑیں گے. وہ کتوں دین بل بھائی لوگ. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے، لیکن اس امید کے ساتھ اس ایک عام آدمی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. ایک عام آدمی میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اتنے بوجھ کو برداشت کر سکے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو، میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.